अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई अहम मुकदमात पर समाअत हुई, लेकिन इन दो इंतहाई अहम मुकदमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गैर संजीदा तौर पर लिया गया, जिसकी वजह से इन मुकदमात के अंदर जो पहलू उजागर किए जा सकते थे वो पहलू उजागर नहीं हो सके। पहला मुकदमा है लापता अफराद के हवाले से। एजाज हसन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इसके अंदर लापता अफराद का मामला उठाया गया था, लेकिन आज जब ये मुकदमा अचानक तो मुकर्रर नहीं हुआ, इस हवाले से 2-3 रोज़ पहले ही आगाही हो गई थी कि मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है उनके वकील लतीफ़ खोसा। तो आज जब मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, ना एजाज हसन पेश हुए, ना उनके वकील लतीफ़ खोसा पेश हुए। वकील शुएब शाहीन साहब को रात को कहा गया कि जनाब आप पेश हो जाएं। लतीफ़ खोसा साहब के चले कुछ मसाइल थे, लेकिन एजाज हसन साहब के तो कोई मसाइल नहीं थे, उन्हें पेश होना चाहिए था। बहरहाल इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन से इस्तफसार किया कि आप इस दरख्वास्त के अंदर चाहते क्या हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लापता अफराद के कमीशन जो है उसके ऊपर साबका जो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं जस्टिस जावेद इकबाल, उन्हें बिठा दिया गया है, लेकिन इस कमीशन की कार्रवाई कोई हौसला अफजा नहीं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब ने कहा, क्या आप उन जज साहब को तब्दील करवाना चाहते हैं? अगर आप उन्हें तब्दील करवाना चाहते हैं तो फिर उस हवाले से आपकी भी हुकूमत थी, आपने तब्दील क्यों नहीं किया? फिर दूसरी बात उनकी जानिब से की गई, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के सामने फ़ारूक हबीब, शेख रशीद, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, शीरी मज़ारी, इनके इशूज़ उठाए और सदाकत अली अब्बासी, उस्मान डार, आज़म खान, मोहम्मद खान भट्टी, इनके नाम लिए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने कहा कि ये तमाम के तमाम लोग ये वो लोग हैं जो कि बाअसर हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक रसाई कर सकते हैं। तो अगर वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक रसाई कर सकते हैं तो फिर आप उनका मामला किस तरह उठा रहे हैं? क्या आप उनके वकील हैं? अगर आपके पास उनका वकालतनामा नहीं तो फिर आप अदालत के सामने उनका मामला किस तरह उठा सकते हैं? हाँ, अगर आपने उनको दूसरी जानिब आपने इन लोगों को फ्रीक भी नहीं बनाया। अगर आपने इनको फ्रीक बनाया होता तो अदालत इन तमाम लोगों को नोटिस जारी करके उनसे पूछ लेती कि जनाब आपके साथ क्या मामला पेश हुए, क्या वाक़यात पेश हुए, हमें बताया जाए। फिर तीसरी बात अदालत ने ये की कि इन तमाम लोगों ने जिन्हें आपने फरीक बनाया है, इन तमाम लोगों की जानिब से आपने उनके बयान हल्फी भी साथ नहीं लगाए। कम से कम आप उन लोगों के बयान हल्फी लगा देते कि ताकि हमें मालूम होता कि ये लोग बयान हल्फी के अंदर अपना बयान क्या दे रहे हैं। अब तो आपके कहने के मुताबिक कुछ टीवी के बयानात हैं जिस पर वकील शुएब शाहीन ने क्या कहा कि इन तमाम लोगों को उठा लिया गया और उसके बाद इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और इनसे कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म दे कि जनाब इन तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है इन्हें वापस लाया जाए। अब अदालत के सामने मामले को इतनी गैर संजीदगी के साथ पेश किया गया कि कोई भी कानूनी तरीका को जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर को शायद याद करके दरखास्तें डालती है कि उनके दौर के अंदर एक दरखास्त डाल दी जाती थी सरसरी सी, और उसके बाद मामला जो है वो बंदयाल साहब टेकअप कर लेते थे। बेंच पूरा बंदयाल साहब होते थे, जस्टिस जावजुल एहसन साहब होते थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब या जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब। तो मामला जो था वो खुद ब खुद चल पड़ता था, बेंच उस मामले को टेकअप कर पड़ता था। लेकिन काजी साहब ने जब उनसे तमाम कानूनी सवालात पूछे तो इस मामले के अंदर कोई भी कानूनी जो नुक्ता था उसको एड्रेस नहीं किया गया था, उसको फॉलो नहीं किया गया था, जिस पर आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत के अंदर सुबकी उठाना पड़ी। और जिस तरह से कुछ रोज़ पहले से कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर कड़ी तनकीद हो रही है, तो आज का जो कार्रवाई थी इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर तनकीद ही की जाएगी। ना तो भाई एजाज हसन साहब आप पेश हुए, ना लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, शुएब शाहीन साहब पेश हुए। तो वो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाई गई थी उस दरख्वास्त के अंदर जो था कोई भी कानूनी जो तरीकाकार था उन्हें फॉलो नहीं किया गया। अब जब अदालत के सामने ये मामला उठाए गए, मसलन शेख रशीद साहब का मामला उठाया गया,
تو چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کیا شیخ رشید خود عدالت نہیں آ سکتے تھے، کیا وہ وکیل نہیں کر سکتے؟ ممکن ہے کل شیخ رشید آ کر کہہ دیں کہ میرا کیس کے اندر نام کیسے لیا گیا۔ اگر آپ کسی کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فریق بنا دیں، اگر آپ اس مقدمے کو سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں۔ کیا شیخ رشید صاحب وزیر رہے ہیں، جس پر کہا گیا کہ جناب بالکل وہ 7-8 مرتبہ وزیر رہے ہیں؟ تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو شامل کریں گے، اگر شیخ رشید سپریم کورٹ نہیں آ سکتے تو پھر تو آپ ان کو شامل ضرور کریں۔ فاروق حبیب بھی سیاسی ورکر ہیں، صداقت علی عباسی بھی سیاسی ورکر ہیں۔ کیا آپ اپنی اس درخواست کے اندر صرف اپنی سیاسی جماعت کے لوگوں کا ایشو اٹھانا چاہتے ہیں؟ عدالت نے ان سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ نے صحافی عمران ریاض خان کا ذکر کیا، لیکن آپ نے متی اللہ جان اور اسد طور کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے حوالے سے بھی انکوائری ہونی چاہیے، جس پر وکیل شعیب شاہین نے کہا وہ ایشوز کیونکہ لائیو نہیں ہیں، اب وہ لوگ ریکور ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا۔ جس پر چیف جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ عثمان ڈار ہو، فاروق حبیب ہو، اعظم خان ہو، محمد خان بھٹی ہو، یہ شیخ رشید ہو، یہ تمام لوگ بھی بازیاب ہو چکے، اس طرح تو یہ ایشو بھی لائیو نہیں رہا۔ آپ کو ان لوگوں کے نام شامل کرتے ہوئے اس حوالے سے یا تو ان کی اٹارنی جو تھی وہ عدالت میں جمع کروانی چاہیے تھی، یا ان کے بیان حلفی عدالت میں جمع کروانے چاہیے تھے۔ پھر عدالت چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ اٹھایا ہوا شخص اگر خود آ کر کے ہمیں کچھ بتائے تو ہم اس کی بات سن لیں گے، آپ کس منہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ سپریم کورٹ کے فورم کو اپنی سیاسی جماعت کے لیے یا وابستگیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اس کیس کو ہم سنجیدہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر مخصوص جماعت کے لوگوں کا ہی ذکر کیا جائے گا تو پھر عدالت کی جانب سے بھی سوالات اٹھیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک انگلش کی ایک کوٹیشن بھی پڑھی، جس کا ہم دوستوں نے ایک جو تھا یا میری طرف سے جو ہے اس کا ترجمہ یہی بنے گا کہ بھائی اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو کر سکتے تھے، یا پنجابی میں کہوں گا کہ اگر برداشت نہیں سی پھر پنگا کیوں لیا۔ تو چیف صاحب نے یہ بھی بات ان سے کہی کہ بھائی آپ اگر یہ اس ہیٹ کو، اس ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر آپ اس ادھر گئے کیوں؟ پھر چیف جسٹس پاکستان نے اس کیس کے اندر یہ بھی کہا کہ جو لوگ بھی جن کے بھی آپ ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ تمام لوگ ریکور ہو چکے ہیں۔ اب لیکن یہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے ذکر کیا کہ جو لوگ ایک دھرنا اور بھی ہے جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ بالکل بلوچوں کا ایک دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں جاری ہے، اور میں خود اس دھرنے میں گیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی آواز جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچاؤں گا۔ پھر چیف جسٹس پاکستان نے مزید کہا کہ آپ کی حکومت میں جو لوگ اغوا ہوئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب آپ مذمت کر رہے ہیں ان واقعات کی، چلیں اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اگر ہمارے بندے اٹھائیں گے تو غلط ہے، اگر دوسروں کے بندے اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر عدالت میں اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ درخواست جو ہے اس کے اندر واضح طور کے اوپر یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک سیاسی جماعت یعنی اپنی حد تک جو ہے وہ اس درخواست کو سنانا چاہتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس درخواست کو خارج، اگر آپ چاہیں بھی تو ہم اس درخواست کو خارج نہیں کریں گے، اس کیس کو سنیں گے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ پاکستان سب کے لیے ہے اور سب نے مل کر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے۔ ناظرین، اس کیس کو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چلایا گیا وہ انتہائی غیر سنجیدہ طریقہ تھا، حالانکہ میرے خیال سے یہ معاملہ بہت سنجیدہ تھا، اور ایک سٹیج کے اوپر تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عدالت بھی اس معاملے میں غیر سنجیدہ ہے، لیکن جب چیف جسٹس پاکستان نے اس معاملے کو کنکلوڈ کیا اور اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹس کیا اور کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے، تمام فریقین کو سنیں گے اور تمام فریقین سے پوچھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو اس ادھر سے مجھے لگا کہ تھوڑی سی یہ عدالت جو ہے وہ سنجیدہ ہے، عدالت سنجیدہ ہے اس معاملے کے ساتھ اور چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس کی کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، دوسرا اہم کیس جو تھا وہ تھا 62(1)F کے حوالے سے، یعنی تاحیات نااہلی کے حوالے سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 2 روز پہلے اسلام آباد پریس کلب کے اندر ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ جناب نواز شریف کا مقدمہ 2 جنوری کو فکس ہو رہا ہے اور ہم اس مقدمے کے اندر فریق بنیں گے،
لیکن آج اب یہ مقدمہ مساوات کے لیے مقرر ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائز نے بارہا پوچھا بھائی کوئی ہے جو تاحیات نااہلی کے مقدمے کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہو کہ یہ تاحیات نااہلی رہے، تو لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ عدالت نے پھر یہ بھی کہا کہ شعیب شاہین صاحب صبح عدالت میں موجود تھے لیکن اب عدالت میں موجود نہیں ہے۔ عدالت نے وکلا سے پوچھا کہ کوئی وکیل ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہو رہا تھا اس عدالت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے۔ تو اس مقدمے کے اندر بھی، تاحیات نااہلی کے مقدمے کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غیر سنجیدگی جو ہے وہ دکھائی گئی۔ بہرحال اس مقدمے کے اندر عدالت کی جانب سے جو اہم آبزرویشن دی گئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک کیونکہ بار بار ایک ہی سوالات عدالت کی جانب سے دہرائے جا رہے تھے، اس لیے وہ تمام سوالات میں اس طرح تو نہیں دہراؤں گا، لیکن ان میں سے جو چیدہ سوالات ہیں وہ اپنے ناظرین کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ مثلا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے یہ آئینی شق ہے، اس شق کے اندر مدت نہیں دی گئی، اور اگر قانون بنا کر وہ مدت دے دی جائے تو پھر کیا وہ مدت لازمی ہے کہ اس کو آئین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا؟ یعنی الیکشن ایکٹ 232(2) کے اندر جو ترمیم کر دی گئی سابقہ حکومت کی جانب سے، اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ 62(1)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی۔ تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو 62(1)(f) کے اندر جو شرائط لگا دی گئی وہ شرائط تو شاید اگر قائد اعظم صاحب آج ہوتے تو ان کے اوپر بھی لاگو ہو جاتی، اور وہ بھی پوری نہیں کر پاتے۔ پھر اس میں کیونکہ ان شرائط کے اندر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کو اسلام کی نو ہاؤ ہو۔ اب اسلام کی کتنی معلومات ہونی چاہیے، جس پر وکیل صاحب نے کہا کہ جناب جب آروز کے پاس جاتے ہیں امیدواران تو آروز ان سے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں چوتھا کلمہ سنا دیں، ہمیں چھٹا کلمہ سنا دیں، پھر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اسے ان تمام چیزوں کی علم ہونا چاہیے، لیکن ہر شخص کے لیے آپ اس کو پابندی نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی اس حوالے سے کوئی سلیبس دے دیا جائے کہ جناب کم سے کم اتنا علم ضرور ہونا چاہیے تو پھر بات ہو رہا ہے۔ پھر عدالت میں جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان پیش ہوئے، انہوں نے بتایا کہ اس مقدمے کے جو آتھر جج ہیں جسٹس عمر عطا بندیال جو سابقہ چیف جسٹس بھی تھے، ریٹائر ہو چکے، اور انہوں نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ لکھا تھا، لیکن فیصل واڈا کے کیس کے اندر انہوں نے اسی تاحیات نااہلی کا جو قانون ہے اس کو ڈریکونین لا، کالا قانون قرار دے دیا۔ پھر انہوں نے ڈفرنٹ ویو لے لیا اپنے سے، یعنی جو فیصلہ لکھنے والا جج ہے وہی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑا نہیں رہ سکا۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا کسی نے بھی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اور 5 سال کی نااہلی کی گئی ہے اس کو چیلنج کیا؟ کسی نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا۔ پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آئین کی حکمرانی کا جو ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں جوڈیشل حکمرانی کا کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جوڈیشل حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ پھر آئین توڑنے والا جو جنرل ضیاء الحق تھا، جن کی جانب سے 62(1)(f) آئین کے اندر اس کو شامل کیا گیا تھا 62(1)(f) کو، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو آئین توڑ رہا ہے آپ اس کے آئین کو کس طرح مان سکتے ہیں؟ وہ اس کی جانب سے ایسی شرائط شامل کی جا رہی ہیں جو کہ عام طور کے کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس مقدمے کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 5 سال کی نااہلی کی تائید کی، تمام ایڈوکیٹ جنرلز نے بھی 5 سال کی نااہلی کی تائید کی، تمام وکلاء نے بھی 5 سال کی نااہلی کی تائید کی۔ اب عدالت نے اب اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ پرسوں تک کے لیے ملتوی کر دی، 4 جنوری کے لیے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ممکن ہے کہ ہم اس کیس کے اندر کسی کو معاونت کے لیے جو ہے وہ ان کی خدمات لے لیں، لیکن اس مقدمے کی جو سماعت ہے وہ ہم 11 جنوری تک مکمل کریں گے، یعنی اگلا پورا ہفتہ یہ مقدمہ چلے گا۔ اب ناظرین دوسری جانب انتہائی اہم کیس بلے کا نشان، وہ معاملہ آج بھی اس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر جسٹس اجاز خان نے سماعت کی، جس میں وکیل سکندر محمد الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش ہوئے، اور جسٹس اجاز خان نے سب سے پہلے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا کوئی حکم دیا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ہائی کورٹ کا حکم تمام جو ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے؟ تو جس پر انہوں نے کہا جی بالکل، یہ ہمارا یہی نکتہ ہے کہ ہائی کورٹ پورے ملک کے لیے حکم کیسے دے سکتی ہے۔ ہائی کورٹ بلے کا نشان جو ہے یہ پورے ملک کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونا تھا، ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے بغیر سنے ہمیں فیصلہ کر دیا۔
ڈپٹی اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو سن لیا گیا، لیکن ہمیں بغیر سنے ہی فیصلہ کر لیا گیا، ہمیں سنا ہی نہیں گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر اوز کے فیصلے کا حوالہ دیا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آر اوز کے فیصلے کا حوالہ دیا تھا، یعنی ریٹرننگ افسران کی تقرریوں کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دی تھی، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا، اس فیصلے کا حوالہ بھی پشاور ہائی کورٹ میں دیا گیا۔ اب ایڈوکیٹ جنرل صاحب اس مقدمے میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا جناب ہم تو نگران حکومت ہیں، حکومت سے اس مقدمے میں موقف نہ لیا جائے۔ بہرحال عدالت نے اس کیس کی جو ہے مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی کل تک کے لیے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے۔ انہوں نے آخر میں عدالت سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہی استدعا کی کہ اس مقدمے کے صرف جو بلہ واپس کرنے کے بلے کے نشان کے حوالے سے جو ہمارا فیصلہ معطل کیا گیا وہ معطلی ختم کر دی جائے، باقی جو فیصلہ ہوگا ڈویژنل بینچ 9 جنوری کو کیس ڈویژنل بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم وہاں پہ پیش ہو کر اپنا موقف پیش کر دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کل بلے کے نشان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس حوالے سے فیصلہ تو ہائی کورٹ ہی کرے گی۔ ناظرین یہ تو ہی آج کی اہم خبریں۔ وی لاگ کیسا لگا ہے اس حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر وی لاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔